अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद सलमान इस वीडियो के ज़रिए आपको और ख़ुद अपने आप को दीन के बारे में समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने इस्लाम और दीन के बारे में कुछ किताबें पढ़ी, कुछ बुज़ुर्गों से बात करी, अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की किताबें और कुरान की तफसीर वग़ैरह काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा कि दौर हाज़िर के इस्लाम के सबसे बड़े मुफक्किर जावेद अहमद गामदी हैं। आप फ़िलहाल टेक्सास में अमेरिका का एक शहर क़याम पज़ीर हैं और वहीं से दीन की इशाअत का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि तमाम फ़िरक़ों से उठकर उन्होंने डायरेक्ट कुरान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर वर्क करा, रिसर्च करी और बताया कि दीन हक़ क्या है, फ़िरक़े क्यों बने, इनकी ज़रूरत है कि नहीं है। हम आज जैसे मुझे कभी ये नहीं पता रहा कि मैं किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैंने थोड़ी स्टडी करी तो पता लगा कि हम सब हनफ़ी हैं और हनफ़ी में भी दो बड़े फ़िरक़े हो गए हैं। एक फ़िरक़ा है बरेलवियों का, जो बरेलियों के बड़े आलिम रज़ा साहब को, अहमद रज़ा साहब को फ़ॉलो करते हैं और तमाम उनके मदारिस पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। दूसरा उससे भी बड़ा फ़िरक़ा देवबंदियों का है। हम जाने अनजाने तौर पर देवबंदियों से ताल्लुक़ रखते हैं। भोपाल के जितने लोग हैं, ख़ास तौर से 99% यहाँ पर इसी फ़िरक़े को फ़ॉलो किया जाता है। आपने देखा होगा कि तमाम मस्जिदों में जो नमाज़ पढ़ने हज़रात जाते हैं वो देखते हैं कि चंदे वग़ैरह के लिए जो सफ़ीर आते हैं और अनाउंस करते हैं। हमारे यहाँ की सभी मस्जिदों में ये सब देवबंद फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। देवबंद के मदरसों का जाल पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं, कहीं पूरे दुनिया भर में फैला है। तो हमारा मौजू ये नहीं है कि किस फ़िरक़े से कौन अच्छा कौन बुरा, हम तो सिर्फ़ मुसलमान हैं और मुसलमान एक आम मुसलमान होने के नाते, एक आम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते हमें क्या समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए, उसकी एक कोशिश है। इस सिलसिले में जावेद अहमद गामदी साहब ने एक किताब लिखी है, मीज़ान। मैंने उसको पढ़ा, शुरुआत करी और मुझे लगा कि आप सबसे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। और मैं एक बात शुरू में ही बताता चलूँ कि ये जो किताब शेयर की जाएगी, करेंगे हम लोग आपस में, एक दूसरे को बताएंगे इस्लाम और दीन के बारे में। ये एक नई सोच है बिल्कुल। ये रिवायती इस्लाम से अलग हट के इसमें बातें की गई हैं। कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है, कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं,
لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا میں اپنی بات شیئر کر رہا ہوں. آپ کہاں تک متفق ہیں ان باتوں سے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اسے مانیں، جو میں پڑھوں وہ آمنا صدقنا ہو. آپ بھی تحقیق کریں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، لیکچر سنیں لوگوں کے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ اتنا مواد موجود ہے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کہ کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں. اگر ٹائم ملے تو بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں نے بھی، عالموں نے بھی اپنا ٹائم لگایا ہے، مدرسوں سے پڑھا ہے. لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں کہ ان کی ایک ذہنی ساخت جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس میں آج کے حالات میں اسلام کیسا ہونا چاہیے، اسلام کی سوچ کیا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہا ہے، وہ ایک رواداری والی باتیں کرتے ہیں، اس سے آگے ہٹنا نہیں چاہتے. جبکہ یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں. قرآن سے ہٹ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. اسی میں الگ الگ چیزیں ہوں گی، اس میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں پیوست کر دی ہے، الہام کر دی ہے، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تعلیمات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں دی ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی لیے آج ہم سمجھ پاتے ہیں کہ دین جو بھی پتہ لگے گا وہ انہی کے ذریعے پتہ لگے گا. انہوں نے جو کہا صرف وہی دین ہوگا. اس سے الگ ہٹ کے ہمارے بزرگ کیا کہتے گئے، انہوں نے کس طریقے سے دین کو کہا، وہ بات معنی نہیں رکھتی. ہمارے لیے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معنی رکھتی ہے. بزرگ اپنی جگہ، ان کی سوچ اپنی جگہ ہوگی. ہو سکتا ہے حالات کے ذریعے انہوں نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بات انٹرپریٹ کری ہو. آج کے حالات میں کچھ اور انٹرپریٹیشن ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو ہمیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا یا یہ نہیں ہوتے ہوئے، صرف ہم تو یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دین ہے کیا. تو ہمارے لیے دین کا تنہا ماخذ یعنی سورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک ہم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے. یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر اور تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہ رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے. اسی سلسلے میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیتیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. دوبارہ دوہرا دوں ترجمہ، اسی نے امیوں کے اندر، امی کہتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو امی کہا جاتا ہے، امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہی قانون و حکمت دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا سورس ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا. تواتر اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرے سے تیسرے تک جو چیز چلتی ہے، بیچ میں کوئی چین ٹوٹتی نہیں ہے، تو اسے تواتر کہا جاتا ہے. اور قولی اور عملی یعنی جو زبان سے کہا گیا اور کر کے دکھایا گیا، یہی دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے. اور وہ دو صورتیں ہیں، سب سے پہلا سورس ہے قرآن مجید اور اس کے بعد ہے سنت. قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور اپنے نزول کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے بالاجمال اس صراحت کے ساتھ موجود ہے، بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن
نازل کیا گیا ویسا کا ویسا ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں نہ جھوٹ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو قرآن کی آتھینٹسٹی یا اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے، یعنی کسی تبدیلی کے بنا دنیا کو منتقل کیا۔ اور سنت سے جو مراد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی، یعنی وہی دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اور تمام پیغمبروں کے ذریعے دین تو ایک ہی رہا، اسی میں کچھ شریعت میں تھوڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ کرتا رہا حالات کے حساب سے۔ دین کی سورس وہی رہا اور دین وہی رہا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کے آئے۔ تو وہ دین ابراہیم سے روایت کر رہے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں سے بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ یعنی جو دین ابراہیم میں چلا آ رہا تھا عرب کے اندر، اسی دین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو جو چینجز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیم کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ سورہ نحل کی 123 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے۔ اب دین کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو عبادات آتی ہیں، اس کے بعد معاشرت آتی ہے، پھر خورنوش یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آتی ہیں، اور پھر آخر میں رسوم و آداب کیا ہوتے وہ آتا ہے۔ تو عبادات میں آپ سب جانتے ہیں کہ نماز ایک نمبر پہ ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، روزہ اور اعتکاف، حج اور عمرہ، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں۔ جب بقرعید ہوتی ہے تو جو مسجدوں میں 4-5 دن تک تکبیر کی جاتی ہے، ایام تشریق کی تکبیریں کہتے ہیں، یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ معاشرت کیا ہوتی ہے؟ معاشرت میں نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات، یعنی کس طریقے سے ہونا چاہیے نکاح، کس طریقے سے طلاق، تمام ان کی چیزیں آگے پیچھے جو ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے کی خواتین ہیں، ان میں جو مینسز وغیرہ ہوتے ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت خاص طور سے جو میاں بیوی کے تعلقات ہونا چاہیے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، وہ معاشرت میں آتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت، اللہ کا نام لے کر جانوروں کا تزکیہ، کھانے پینے کی چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں جو دین میں آتی ہیں۔ اس کے بعد رسوم و آداب، جس میں جرنل چیزیں آتی ہیں، جیسے اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، پانی پینا، ملاقات کے وقت پر السلام علیکم اور اس کا جواب، چھینکتے وقت الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمکم اللہ، مونچھیں یعنی ماسٹاچ جو ہوتی ہے ان کو پست رکھنا، چھوٹی رکھنا، اور داڑھی بڑھانا، جو غیر ضروری بال ہیں زیر ناف کے، بغلوں کے، ان کو کاٹنا، صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخنوں کو کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرانا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، مینسز اور بچے کی پیدائش کے بعد جو ہوتا ہے تو عورتوں میں غسل،
اس کے بعد جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلقات کے بعد غسل جنابت، موت ہو جاتی ہے تو میت کا غسل، تجہیز و تکفین یعنی ان کو قبر میں اتارنا، ان کا پورا کفن وغیرہ بنانا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جو تہوار ہیں یہ سب رسوم و آداب کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اسی میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نمازیں بھی شامل ہیں جو کہ عبادات میں ہی آتی ہیں۔ سنت یہی ہے، اور اسی کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے، یعنی عبادات جو آپ کو بتائی گئی، معاشرت، کھانے پینے کی چیزیں، رسوم و آداب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بتایا ہے، اور یہی کچھ دین ہے، اور یہ قرآن شریف سے کہیں نہیں ٹکراتا۔ قرآن شریف میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملا ہے، اور قرآنی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں اب کسی بحث اور نزاع یا کانفلکٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی، جو پڑھی گئی، یہی دین ہے، اس سے الگ ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو وہ دین نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار و آحاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، یہاں یہ ڈفرینس دماغ میں رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا وہ سنت ہے، اور جو قول صحابہ کے قول اور ان کے دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ احادیث کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار و آحاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے، ان کے تبلیغ اور حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ جیسے قرآن کے بارے میں کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ہی کہا کہ اس میں نہ جھوٹ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ حدیثوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ یہ بالکل محفوظ ہیں، اور نہ ہی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی انتظام فرمایا کہ یہ ان کی اشاعت ہو، ان کو آگے سے آگے کس طریقے سے پہنچایا جائے، اس کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اس لیے دین میں ان کی کسی عقیدہ اور عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تعبین ہے، اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا بیان ہے۔ حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے، چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو بھی چیز اس دین سے ٹکرائے اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے تو وہ حدیث یا تو صحیح نہیں ہوگی اور اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت اور ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی حدیث ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اسے ہمیں ہر حالت میں فالو کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس میں حکم ہے یا کوئی چیز بتائی گئی ہے یا ہمیں روکا گیا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ یعنی حدیث سمجھ میں آ گئی، پڑھ لی گئی اور ثابت شدہ حدیثیں ہیں تو اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے، اس سے نئی بات چھوڑ کر کوئی نہیں لا سکتے، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ
کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، یعنی آپ کے اگینسٹ میں بھی کوئی بات آ رہی ہے تو اس کے آگے جھک جائے۔ قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محل تدبر ہیں، سوچنے کی چیزیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہیں ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے، اور ایک ترتیب کے ساتھ اسے ہم یہاں بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اور ہم اگلے ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ اور اردو آسان ہو، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور دیکھا بھی کہ بہت سا طبقہ ایسا ہے کہ آج اردو سے واقف نہیں ہے، اور یہاں پر تو اردو کے بنا اسلام سیکھا نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا بھر کی لینگویجز سکھا رہے ہیں، انگریزی سب سے زیادہ اس میں اوپر آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی اردو پڑھائیں بچوں کو تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں، اس لیے کہ آج جو اسلام ہے عربی اور اردو میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے کتابوں کا۔ تمام ہسٹری، تمام کتابیں، بڑے بڑے عالموں کی کتابیں یا تو عربی میں ملیں گی یا اردو میں ملیں گی آپ کو۔ اس کے بعد انگلش میں کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی 100-150 سال لگ جائیں گے کام ہونے میں، اور اتنا لٹریچر ٹرانسلیٹ ہونے میں جو بچوں تک پہنچ سکے۔ تو ہمیں کوشش کرنا یہی ہے کہ اردو سے ہر بچے کو واقف کروائیں، اور اسے خاص انتظام کریں کہ اردو پڑھ سکے تاکہ وہ دین کو سمجھ سکے، سیکھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔